अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम ओवरऑल जमात इस्लामी की आगे की पॉलिटिक्स के हवाले से भी बात करेंगे। वो क्या देख रहे हैं, कैसे आवाम को रिलीफ मिल सकता है, उनसे जिक्र होगा इस पर भी। सिराजुल हक साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं और वक्त दिया आपने। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आपके नज़दीक आज की जो कॉल थी स्ट्राइक की, हड़ताल की, वो कितनी कामयाब रही है और आपको लगता है कि इससे हुकूमत पर इतना प्रेशर पड़ा है कि अब कुछ हो सकता है, कोई रिलीफ मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बहन, आज का जो हड़ताल है हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है और आज 80 लाख दुकानदारों ने इस हड़ताल में हिस्सा लेकर हुकूमत की तमाम तर पॉलिसियों की मजम्मत की, मुस्तरद किया और यह पैगाम दिया कि हम IMF के दबाव पर हुकूमत के इन फैसलों को तस्लीम नहीं करते। और अच्छी बात यह हुई कि कराची से लेकर चतराल तक और ग्वादर तक ये एक पुरअमन हड़ताल की। लोगों ने बहुत हमें टेलीफोन किए, राबिते किए कि कोई दहशतगर्दी ना हो जाए, बदअमनी ना हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई शीशा तक नहीं टूटा, किसी ने किसी का पत्ता तक नहीं तोड़ा। पुरअमन एहतजाज ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तानी अवाम की कि उन्होंने एक नया रंग दिखाया कि हम इज्तिमाई मसले के लिए एक पेज पर आ सकते हैं और आज एक पेज पर आकर पूरी कौम ने साबित किया। अच्छा सिराजुल हक साहब, इमरान यकूब खान बात कर रहा हूँ। ये फरमाइएगा कि आप पूरी कौम को एक पेज पे तो ले आए, काजी साहब भी जमात इस्लामी को अवामी सतह पे ले आए थे, आपने भी उस पर काफ़ी अपना रोल अदा किया है। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी इलेक्शन कमीशन से जो जमात इस्लामी के वफद की मुलाकात हुई थी, अगर आपका मुतालबा नहीं माना जाता तो आप मुस्तकबिल में क्या लाहे अमल इख्तियार करेंगे? प्यारे भाई, आज का तो बहुत बड़ा मसला यही है कि हुकूमत से हमने मुतालिबा किया है कि आप बिजली की कीमतों में इजाफा वापस ले। इस वक्त तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पूरी कौम का एक है। इलेक्शन अहम मसला है, उस पर मैं ज़रूर बात करूंगा, लेकिन आज 12 बजे तक हमने हुकूमत को टाइम दिया है कि अपने इन फैसलों पर नज़रसानी करे, वरना कल 12 बजे हम आइंदा काला अमल ऐलान करेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन में हम गए हैं, इलेक्शन कमिश्नर को हमने अपना मौक़िफ़ बताया है कि आईन का आर्टिकल 224 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है कि 90 दिनों में इलेक्शन हो। और पंजाब में इस वक्त निगरान हुकूमत है एक अरसे से, KPK में निगरान हुकूमत है एक तवील अरसे से, मरकज़ में कौमी असम्बली नहीं है, एक निगरान हुकूमत है। तो एडहाकिज़म की बुनियाद पर निगरान हुकूमतों ने अगर मुल्क चलाने की कोशिश की भी कामयाब नहीं हो सकते। लोग इसको संजीदा नहीं ले रहे, सिर्फ एक ही काम करते हैं कि IMF जो हुक्म देता है बस उसको। सिराजुल हक साहब, फैसल चौधरी बात कर रहा हूँ। तो ये तो कोई हुकूमत नहीं है, इसलिए आज भी मैं यही डिमांड करूंगा। मोहतरम सिराजुल हक साहब, जमात इस्लामी का सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और KP के इलेक्शंस के केस में मौक़िफ़ कुछ और था और आज जो है वो जमात इस्लामी इलेक्शन कराने पे मुसर है। तो सर मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि उस वक्त जमात इस्लामी ने जब पंजाब और KP के इलेक्शन का केस सुप्रीम कोर्ट में था, उस मौक़िफ़ में और आज के मौक़िफ़ में थोड़ा फ़र्क है। और दूसरी बात यह है कि ये जो आपका एहतजाज है वो आपने फरमाया कि आप इस एहतजाज को बड़ा करेंगे या मतलब आपको लाएमल आगे क्या उसका कोई इशारा देंगे अवाम को, आप मज़ीद सड़कों पर लाने का इरादा रखते हैं या क्या आपका मुस्तकबिल का लाएमल क्या होगा? जी, मैं अर्ज़ करूं, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम सवाल किया। पहली बात तो यह है कि उस वक़्त भी हमारा मौक़िफ़ यही था कि सिर्फ 2 सूबों में इलेक्शन मसाइल का हल नहीं है। ये नाजायज़ है, नामुनासिब है कि सिर्फ पंजाब और KP में इलेक्शन हो और सिंध और बलूचिस्तान में और मरकज़ में ना हो। उस वक़्त भी हमारा मुतालिबा यही था कि हम सब इस पेज पे आ जाए, इस मौके पे एक हो जाए कि एक दिन इलेक्शन हो और चारों सूबों और मरकज़ी कौमी असम्बली का भी हो। आज भी हमारा मौक़िफ़ यही है कि एक दिन इलेक्शन हो और पूरे पाकिस्तान में हो, जल अज जल हो
اور آئین کے مطابق ہو، شفاف الیکشن ہو. یہ ایک آئینی ذمہ داری ہے. الیکشن کمیشن کا تو واحد ایک ہی کام ہے، کوئی اور کام نہیں ہے، بروقت الیکشن کا انعقاد. جہاں تک آپ نے پوچھا کہ آپ آئندہ کیا کریں گے، تو ظاہر ہے آئندہ ہم وہی کریں گے جو ہماری قوم کی ضرورت ہے کہ بجلی کے موجودہ قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، یہ ناقابل برداشت ہے. لوگ اس کو موت کا پرواہ نہ سمجھتے ہیں، لوگوں کو رلایا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے ملک میں اچھا سر، تباہی اور آپ نے بربادی میں پچھلے دیکھ اس رہا میں ہوں، کوئی شک کی بات یہ کہ جماعت اسلامی نے کو واپس لے، یہی پوری ہمارا ڈیمانڈ ہے. سیاسی قوتوں کو ایک محیط پہ لانے کی کوشش کی، تو کیا آپ مستقبل میں بھی ایسا ارادہ رکھتے ہیں؟ آپ کی وہ بہت ہی ایک قابل تعریف کاوش تھی کہ جماعت اسلامی نے مذاکرات کا آغاز کروایا اور کوشش کی کہ سب جو سیاسی قوتیں ہیں وہ ایک ٹیبل پہ آ جائیں. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ جماعت اسلامی اپنے اس ارادے کو دوبارہ سے لے اور تمام لوگوں کو ایک میز پہ اکٹھا کر کے بٹھانے کی کوشش کر کے ملک کو آگے کسی بحران سے نکالنے کی کوشش کی جائے؟ یقینی طور پر جماعت اسلامی یہی چاہتی ہے، اور ہم اس کا اہتمام کریں گے کہ اگر بروقت الیکشن کا انعقاد نہیں ہوتا ہے اور نگران حکومت اور الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری کو، آئینی فرض کو پورا نہیں کرتے ہیں، تو پھر ہم ضرور دباؤ بھی ڈالیں گے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ نگران حکومت کے دورانیے میں مدت میں ایک دن کا بھی اضافہ ہو. اور یہ ہم اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ بڑے مسائل ہمیں درپیش ہے. معاشی مسائل ہے اس وقت، آئینی مسائل ہے اس وقت، دہشت گردی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، لا اینڈ آرڈر کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ابھی میں سندھ سے واپس آ رہا ہوں، یقین کیجئے مکمل طور پر وہاں ڈاکو راج ہے. ابھی میں کشمور ضلع سے رابطے میں ہوں، وہاں ہزاروں کا ایک دھرنا موجود ہے، اس لیے کہ لوگ ہندوؤں کو اغوا کرتے ہیں برائے تاوان، وہاں بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے برائے تاوان، وہاں دن داڑے سڑکیں محفوظ نہیں ہیں، شام کے بعد تو کوئی آدمی گھر سے نہیں نکل سکتا. ایک مضبوط حکومت کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا ہے. مضبوط حکومت نگران حکومت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قومی اسمبلی اس کے ساتھ نہیں ہے، صوبائی اسمبلیاں نہیں ہیں. کون اس کو مشورہ دیں گے؟ تو پھر سراج الحق صاحب آپ 90 دن میں انتخابات کی طرف 5-6 غیر سیاسی لوگ مل کر فیصلے کرنے بھی لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے. اس طرف آپ جا رہے ہیں کہ جماعت 90 دن اسلامی میں چاہتی ہے کہ بروقت الیکشن ہو. اور آپ کا یہ سوال کہ کیا باقی جماعتوں سے آپ رابطہ کریں گے، ہم ضرور باقی جماعتوں سے بروقت الیکشن کے لیے رابطہ کریں گے اور ہم اس میں کوشش کریں گے. بروقت سے مراد کیا ہے سراج الحق صاحب؟ 90 دن والا، یا پھر اگر جنوری فیبرری جس طرح سے لوگ پریڈکٹ کر رہے ہیں وہ بھی ڈیٹس آپ کے لیے قابل قبول ہوں گی؟ دیکھیے، بروقت کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ 224 دن 224 دفعہ ہے آرٹیکل آئین کا، اس میں تو یہی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو. لیکن افسوس یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے سینسس کے بعد بروقت سی سی آئی کا اجلاس نہیں بلایا اور قصداً آمدن اس کو 5-6 مہینے ڈیلے کیا، اور آخر جاتے وقت انہوں نے سی سی آئی کا اجلاس بلایا بھی. اس پر بھی کچھ قانونی ماہرین نے سوال اٹھایا کہ 2 صوبوں کے نمائندگان ہیں، ان کی آئینی اور قانونی حیثیت ٹھیک بھی ہے یا ہے بھی نہیں. خود پیپل پارٹی نے پھر اس اجلاس میں بیٹھ کر الیکشن کے لیے طے کیا کہ ہاں حلقہ بندی ہو، اس کے بعد الیکشن ہو. پھر باہر انہوں نے مطالبہ کیا کہ نہیں، حلقہ بندیوں کے بغیر الیکشن ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنا جلد از جلد یہ کام ہو سکتا ہے، آئینی تقاضا ہے اور قوم کی ایک حقیقی ضرورت ہے، الیکشن کا انعقاد ہو. اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں سے ہم ضرور رابطہ کرنا چاہتے ہیں اور اچھا سراج الحق صاحب یہ بھی فرمائیے گا، آپ کی چونکہ چیف الیکشن کمشنر سے بات بھی ہوئی ہے، جو ان کی تیاریاں ہیں، جو آپ کی تجاویزیں آپس میں شیئر ہوئی ہیں، آپ کی توقع کیا ہے؟ کیا ملک صاف شفاف الیکشن کی طرف بڑھ رہا ہے یا آپ کو کوئی رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں؟ ماضی تو یہی ہے کہ یہاں شفاف الیکشن کم ہی ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جمہوریت مضبوط نہیں ہوتی. جیسے الیکشن ہوتا ہے پھر اس پر لوگ تحفظات کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور یہ بے جا بھی نہیں ہے، حقیقت پر مبنی ہے. تو ہم اس پر زور ڈالیں گے، دباؤ بھی ڈالیں گے، باقی جو جمہوری جماعتیں ہیں اس کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش بھی کریں گے کہ ایک شفاف الیکشن کا انعقاد ہو.
ہم تو چاہتے ہیں الیکشن کمیشن آزاد ہو انتظامی لحاظ سے اور مالی لحاظ سے۔ جماعت اسلامی کا شروع سے یہ موقف ہے کہ اس ملک میں متناسب نمائندگی کی بنیاد پر الیکشن ہو، اس لیے کہ موجودہ الیکشن سسٹم میں پیسہ چلتا ہے، فیوڈلزم کی بنیاد پر، سرمایہ داری کی بنیاد پر، مافیا سے تعاون لینے کی بنیاد پر لوگ آگے بڑھتے ہیں، لیکن بہرحال وہ دن بھی آئے گا۔ لیکن اس وقت ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے آئین کے تقاضے ہیں اس میں بھی شفاف الیکشن کا ذکر ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، تو یہ الیکشن کمیشن کا بھی امتحان ہے اور یہ نگران حکومت کا بھی امتحان ہے، شفاف الیکشن۔ اچھا سراج الحق صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ آپ کا مطالبہ ہے، جماعت اسلامی کا مطالبہ ہے کہ متناسب نمائندگی پہ انتخابات کروائے جائیں، تو جب پی ڈی ایم کی حکومت نے یا اس سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت نے مختلف آئینی ترامیم کے لیے آپ سے رابطہ کیا، یعنی جماعت اسلامی سے رابطہ کیا، تو آپ نے یہ شرط کیوں نہیں رکھی کہ ہم آپ کی شرط پہ حمایت کریں گے کہ آپ، یہ ہمارا بھی مطالبہ ہے کہ آپ اس پہ بھی آئیں کہ متناسب نمائندگی کے حوالے سے الیکشن کرائے جائیں؟ ایک تو ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا ہے ان قانون سازی میں جو انہوں نے خود بھی فائل پڑھے نہیں تھے، خود بھی پتہ نہیں تھا کہ اس میں ہے کیا، لیکن بہرحال وزیر قانون پیش کرتے تھے اور پی ڈی ایم والے سارے ہاتھ اٹھا کر ہاں میں لاتے تھے۔ دوسری بات، متناسب نمائندگی کے لیے میں خود ماضی میں ملا ہوں عمران خان صاحب، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، تینوں نے اصولی طور پر میری اس موقف کی حمایت کی کہ ہاں متناسب نمائندگی ایک مناسب طریقہ ہے۔ یہاں پی ٹی آئی کے لوگ آئے تھے، سرور صاحب اس وقت پی ٹی آئی میں تھے، گورنر تھے، ہم اور انہوں نے مل کر دنیا کی تقریباً کوئی 7 ممالک کے متناسب نمائندگی کو اسٹڈی کیا اور پھر اس میں سے اس پر سوچ بچار کہ ہمارے لیے سب سے بہترین راستہ اس میں کیا ہے، اس لیے کہ دنیا بھر میں متناسب نمائندگی کے مطابق الیکشن تو ہوتے ہیں، لیکن اس پہ آصف علی زرداری صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ نظام اس وقت ہم اپنائیں گے کہ جب آپ لوگوں کی اسمبلی میں میجارٹی ہو، اس لیے کہ یہ آپ کو سوٹ کرتا ہے۔ مجھے تو یہ موجودہ نظام سوٹ کرتا ہے کہ ایک آدمی کو میں ٹکٹ دیتا ہوں، پارٹی کا جھنڈا دیتا ہوں، پھر وہ اپنے کروڑوں اس پر لگاتے ہیں اور اسمبلی تک پہنچ جاتے ہیں اور میرا ساتھ دیتے ہیں، اور میرے لیے مشکل ہے کہ میں منشور کی بنیاد پر، نظریے کی بنیاد پر گھوموں پھروں اور لوگوں کو راضی کر لوں پیپل پارٹی کو ووٹ دینے کے لیے۔ لہذا آپ کو متناسب نمائندگی سوٹ کرتا ہے، مجھے موجودہ نظام سوٹ کرتا ہے، لیکن ان پرنسپلز انہوں نے کہا کہ یہ ایک اچھا طریقہ کار ہے۔ اچھا سراج وقت آئے گا ہمارے سیاسی لوگ اس نظام کو اپنائیں گے۔ اچھا سراج الحق صاحب، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آصف زرداری صاحب نے جو آپ سے بات کی تو انہیں یہ سوٹ، جو انہیں سوٹ کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، جو ملک کو سوٹ کرتا ہے یا عوام کو سوٹ کرتا ہے اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پیارے بھائی، اس میں آپ کو کیا شک ہے؟ وہ وہی سیاست کرتے ہیں جو ان کی ذات کے لیے یا ان کے خاندان کے لیے ہو۔ سراج الحق صاحب یہ فرمائے گا، بالکل ٹھیک ہے، زیادہ تر ہمارے سیاستدان اسی طرح وہی سیاست کرتے ہیں، پاکستان اس حالت تک نہ پہنچتا۔ دیٹس ٹرو۔ لیکن سراج الحق صاحب یہ فرمائے گا، اب الیکشن کی آمد ہے، کم از کم دعا تو جاری ہے کہ الیکشن ہو جائیں، لیکن مختلف سیاسی جماعتیں سوچ رہی ہیں، اپنی حکمت عملی اتحاد بھی بن رہے ہیں، کیا جماعت اسلامی کسی جماعت کے ساتھ اتحاد کا یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ارادہ رکھتی ہے، یا آپ لوگ تنے تنہا ہی امتحان میں اتریں گے؟ بہن، جماعت اسلامی نے ماضی میں بہت سارے اتحادوں میں حصہ لیا، پاکستان قومی اتحاد، آئی جی آئی، متحدہ مجلس عمل، ان بے شمار اتحادوں میں حصہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس طرح اتحادوں میں شامل ہو کر کچھ سیٹ تو ہمیں ملتی ہیں، لیکن وہ جو انقلابی ایجنڈا ہے، ریفارمز کا ایجنڈا ہے، ترقی پسند ایجنڈا ہے، پھر ہم اس پر عمل نہیں کرتے اور لے دے کے وہ اتحادی حکومت اسی پرانے سٹیٹس کو کے مطابق چلنے پر مجبور ہوتی ہے۔ اس لیے ہم عوام کے سامنے اس وقت ایک متبادل کے طور پر جماعت اسلامی کو پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا پی ڈی ایم میں 13 جماعتیں شامل تھی، ان کی حکومت لوگوں نے دیکھا۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس میں بھی کوئی 12 جماعتوں کا اتحاد تھا۔ تقریباً 25 جماعتوں نے گزشتہ 5 سالوں میں اس ملک پر حکومت کی ہے۔ ہم اپوزیشن میں رہے، ہر مرحلے پر ایوان کے اندر اپنے ایک علیحدہ تشخص کے ساتھ رہے ہیں، اور یہی چاہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں بھی انشاءاللہ
ہم اپنے نشان ترازو اور اپنے منشور کے ساتھ جائیں گے اور عوام سپورٹ کریں گے.